Audio Jungle. Audio Jungle. जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आपका हमारे वॉच चैनल में खुश आमदीद। पिछली एक साथ में हम अफगानिस्तान के हवाले से जो मौजू लेकर चले थे उसमें हम और दोस्त तालिबानाइजेशन और तालिबान की जो जब ये बनाए गए 1996 और उसके बाद फिर जब 9/11 का वाक़या हुआ उस तक हमने हिस्ट्री जो है वो डिस्कस की थी। आज हम चलेंगे जब 9/11 का वाक़या हुआ और अमेरिका ने जब इन्वेड किया अफगानिस्तान में, तो उसके बाद फिर दुनिया पर और इस खित्ते पर ख़ास तौर पर क्या असरात मुरतब हुए, तालिबान के साथ क्या हुआ, अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जो सूरत हाल बनी उस कशमकश में। तो इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं एज यूजुअल अली सज्जाद साहिब लंदन से और ज़फ़र साहब कनाडा से। जी सज्जाद भाई, बात जारी थी इसके ऊपर अफगानिस्तान और तालिबान के हवाले से। जब 2001 में 9/11 का वाक़या होता है तो उसके बाद अमेरिका इन्वेड करता है ओसामा बिन लादेन की तलाश में, तो उसके बाद फिर ज़रा बताइए प्लीज़। अमरीकियों का अफगानिस्तान में आना बेसिकली तो ओसामा और उसके साथी अलकायदा की तलाश या उनको ख़त्म करने के लिए था। तालिबान डायरेक्ट उनका हदफ नहीं थे और ना ही तालिबान की अमेरिका के साथ कोई डायरेक्ट राइवलरी थी। ये अलग बात है कि तालिबान को पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब के अलावा और किसी ने तस्लीम नहीं किया हुआ था, लेकिन अमेरिकन के साथ और बाकी दुनिया के साथ तालिबान की कोई ऐसा राइवलरी नहीं थी। यहाँ से ह्यूमन राइट्स वायलेशन की जो खबरें जाती थी उसके ऊपर पूरी दुनिया को जिसे कहते हैं तशवीश हुआ करती थी। लेकिन वो भी अगर आप देखें तो वो भी एक बायस्ड ही था कि अफगानिस्तान में अगर अमन है तो क्यों अमन है, क्योंकि जो औरतों के बारे में तालिबान के कवानीन थे, जिस तरह के सख्त कवानीन थे, उसी तरह के सख्त कवानीन सऊदी अरब में भी औरतों के बारे में थे। वहां पे भी औरतों को राइट्स तो कोई नहीं थे। वो तो अब जाके औरतों को ड्राइव करने की इजाजत मिली है और थोड़ी बहुत आज़ादी मिली है, अदरवाइज उससे पहले तो औरतें गाड़ियां भी चला नहीं सकती थी, बगैर पर्दे के तो निकलना बड़ी दूर की बात। वहां दुनिया खामोश थी, यहाँ बार लोगों के मफादार डिफरेंट थे। तो अमेरिका बेसिकली तो यहाँ आया उसामा बिन लादेन की तलाश में, और उसामा बिन लादेन जो था वो अफगानिस्तान में ही था। वो शायद पिछली दफा हम जिक्र कर चुके कि सूडान से उसामा जो है वो अफगानिस्तान आ गया था, उसके साथ बाकी अरबी लोग भी आ गए थे। एक अरबी इन्फ्लुएंस जो है वो किसी न किसी सतह पे अफगानिस्तान में जो तालिबान की रजीम थी, इस लीडरशिप में उस इन्फ्लुएंस का कुछ ना कुछ असर होना शुरू हो गया था। ये अलग बात है कि वहाँ पे उस जमाने में जो तालिबान थे वो उनमें से एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा था जो अरबियों को एक्सेप्ट नहीं करता था। यानी ये मैं बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ कि जो अफगानी है ये ज़्यादातर हनफी और देवबंदी मसलक से ताल्लुक रखते हैं, और सऊदी अरब वाले ज़्यादातर वाबी अहले हदीस। तो इस हद तक हमें पता है और ये ऑथेंटिक खबरें हैं कि जो अफगानी थे ये अरबियों के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। तालिबान की लीडरशिप भी जो थी अरबियों के पीछे नमाज नहीं पढ़ती थी, ये अपने इमामों के पीछे नमाज पढ़ते थे। वैसे उनकी रिस्पेक्ट करते थे, वैसे उनके साथ ताल्लुक इनका था सब कुछ, लेकिन इनके मजहबी जो मामला थे उसमें अरबियों की मदाखलत नहीं थी। ये मैं जनरल बात बता रहा हूँ आपको ना। लेकिन उसामा का चूंकि असर रसूख अफगानिस्तान में हो चुका था, हाई अपर लीडरशिप जो उनकी मुल्ला उमर तक, उसके साथ उसकी रिश्तेदारी भी थी। पिछली दफा हमने बात की कि मुल्ला उमर का मौकफ ये था कि हमें आप अलकायदा या उसामा के खिलाफ एविडेंस दिखाएं या कोर्ट का फैसला दिखाएं।
تو جہاں ایک طرف سپر پاور ہے بکھری ہوئی، دوسری طرف ایک بالکل ہی مفلوق الحال ملک کا سربراہ ہے، تو کمپیریزن تو کوئی نہیں تھا ان کے مطالبے کا اور کسی قسم کی ڈیمانڈ کا اور گفت و شنید کا۔ امریکن نے تو اپنے لوگوں کو بھی تسلی دینی تھی اور انہوں نے فوری طور پہ کسی نہ کسی کو مورد الزام ٹھہرا کے تو اپنا بدلہ لینا تھا، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا کہ 9/11 کرنے والوں کی جو اکثریت تھی وہ عربی نسل لوگ تھے، افغانی نہیں تھے ان میں سارے، اور عربی نہ صرف عربی نسل لوگ تھے، گرین کارڈ ہولڈر تھے، امریکہ اور ویسٹ میں سارے وہ لوگ رہے ہوئے تھے، اور ان کی تربیت القاعدہ نے کی اور وہ ٹرینڈ ہوئے، پھر انہوں نے سارا واقعہ کیا، اس کے سارے جو لنکس ہیں وہ انہوں نے اسامہ کے ساتھ نکال لے۔ یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، کبھی اس پہ بھی علیحدہ کوئی گفتگو ہوئی تو بات کریں گے۔ صحیح۔ پاکستان کا یہاں موقف یہ تھا کہ پاکستان چاہتا تھا کہ یہ جو طالبان کی لیڈرشپ ہے یہ اسامہ کو ان کے حوالے کر دیں امریکنز کو، کیونکہ پاکستان دیکھ رہا تھا کہ اگر ایسا نہ ہوا، پاکستان میں ان دنوں مشرف کی حکومت تھی، جنرل مشرف کی، اور یہ دیکھ رہے تھے اگر ایسا نہ ہوا تو امریکنز یہاں آئیں گے، امریکن جب یہاں آئیں گے تو وہی ہسٹری ریپیٹ ہوگی، تھوڑی سی ڈفرینٹ سینیریو میں، جیسے رشینز یہاں آئے، تو یہ دیکھ رہے تھے کہ امریکن یہاں آگے تو خطے کی صورتحال تبدیل ہو جائے گی، یہاں پہ پاور کا توازن بگڑ جائے گا۔ افغانستان میں جو ان کی، ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ تھرو آؤٹ دا ہسٹری افغانستان سے کبھی پاکستان کو ٹھنڈی ہوائیں نہیں پہنچی تھیں، تو اب جب وہاں پہ ایک ریلیجیس حکومت آ گئی تھی، لیکن اس کی وجہ سے پاکستان میں کم از کم امن تھا، ان کا وہ والا بارڈر جو تھا سارا وہاں پہ امن تھا، اور ان کو وہاں سے خطرہ کوئی نہیں تھا۔ ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ اگر یہاں پہ امریکہ آ گیا تو اس سائڈ سے ظاہر ہے دوبارہ ہمارے لیے چیلنجز پیدا ہو جائیں گے، امریکنز کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ویسٹ آ جائے گا، انڈیا آ جائے گا، اور پاکستان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، پھر جو کولیٹرل ڈیمیج ہوگا حملوں کے نتیجے میں اس کا خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑے گا۔ تو اس لیے انہوں نے کوشش کی تھی ملا عمر کو سمجھانے کی کہ آپ ان کو اسامہ کو واپس کر دیں، لیکن ملا عمر یہ لوگ جو تھے یہ پرانے خیالات کے لوگ تھے، ان لوگوں کا دنیا کے بارے میں ایکسپوجر بالکل نہیں تھا، عام سٹڈی نہیں تھی، دنیا کے حالات کا اندازہ بالکل نہیں تھا وہ، بلکہ ایک صحافی نے یہاں تک لکھا کہ ملا عمر کو جب ویسٹ ٹیررسٹ کہتا تھا نا، یہ ٹیررسٹ آدمی ہے، اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو ملا عمر ٹیررسٹ کے لفظ کو اپنے لیے ٹورسٹ کے طور پہ یعنی وہ اس کو ریسیو کیا کرتا تھا، لوگ مجھے ٹورسٹ کہتے ہیں، ٹورسٹ کیوں کہتے ہیں مجھے نا، یعنی اس حد تک وہ بندہ جو تھا وہ اس کو نکلا اندازہ۔ تو بہرحال ملا عمر اس نے مس جج کی ساری سچویشن، اس کا یہ خیال تھا کہ میں امریکنز کے ساتھ کنونشنل وار لڑ سکتا ہوں، اس کو انہوں نے سمجھایا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن بہت سارے وفد گئے تھے پاکستان سے، ملٹری کے وفد بھی گئے تھے، پولیٹیکل لوگ بھی گئے تھے، ریٹائرڈ ملٹری آفیسرز بھی گئے تھے، سابق ISI کے آفیسرز بھی گئے تھے، ادھر سے IB کے لوگ بھی، کافی لوگوں نے جا کے ان کو مختلف سطح پہ مختلف لیول پہ سمجھانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ کوڑا خٹک سے بھی لوگ گئے تھے، لیکن وہ اس معاملے میں بڑے ریجڈ تھے۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے انہوں نے ایک دفعہ بامیان میں جب بدھا کے مجسمے توڑے تھے، جو اس وقت بھی پاکستان کی طرف سے کافی کوشش ہوئی تھی، لیکن وہ طالبان نہیں مانے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا یہ بھی ثبوت تھا کہ یہ لوگ بہت زیادہ پاکستان کے انڈر انفلوئنس بھی نہیں تھے، کرتے وہی تھے جو ان کی اپنی مرضی ہوتی تھی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ امریکنز نے وہاں پہ ہیوی بمبارمنٹ کی، ملا عمر کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس شدت سے بمباری ہوگی، کیجولیٹیز ہونی شروع ہو گئیں کابل پہ، ارد گرد شدید بمبارمنٹ شروع ہوگی، تو یہ لوگ نکل گئے پھر وہاں سے کابل چھوڑ کے۔ جو کابل تھا ود ان ڈیز فال ہو گیا، 2-3 ڈیز لگے ہوں گے، کابل فال ہو گیا۔ اب امریکنز کی جو پالیسی تھی کہ گراؤنڈ ٹروپس وہ نہیں بھیجنا چاہتے تھے اپنی وہاں پہ، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے، یہاں پہ اتنا بڑا کنٹری ہے، ایک ایک چپے پہ ٹروپس بھیجنا ویسے بھی فیزیبل نہیں تھا۔ تو انہوں نے مین وائل شمالی جو اتحاد تھا اس زمانے میں، ناردرن الائنس، جس کا سربراہ احمد شاہ مسعود تھا، ان لوگوں کو انہوں نے پھر آگے کیا۔ یہ لوگ ازبک بھی تھے، ان میں تاجک بھی تھے، ہزارے بھی تھے، یعنی جتنے بھی اینٹی پشتون یا اینٹی طالبان ایلیمنٹ تھا، یہ لوگ پھر انہوں نے کابل پہ آ کے قبضہ کیا اور کابل کو ٹیک اوور کیا۔
اچھا پھر انہوں نے بھی ظلم و ستم کا بڑا بازار اسی طرح سرگرم کیا جس طرح کسی زمانے میں طالبان نے کیا تھا. یعنی ایک جو ٹرائبل ایک جو فطرت ہے, ایک جو قبائلی ایک جو جسے کہتے ہیں نا وہ ظالمانہ ایک جو ٹٹ فور ٹیٹ اور بدلہ اور قتل و غارت, انہوں نے بھی طالبان کو پھر وہ آپ کو یاد ہوگا بڑا مشہور واقعہ کنٹینرز میں گرمی میں بند کر کے سینکڑوں بندے مار دیے تھے طالبان انہوں نے بھی. بالکل آیا تھا. تو یہ انہوں نے بھی پھر کافی ظلم و ستم کیا, بندے مارے. اچھا ایک بات چھوٹی سی میں یہاں کرنا چاہتا ہوں, پچھلی دفعہ ہم نے احمد شاہ مسعود کی بات کی تھی 2 پروگرامز پہلے کہ 74 میں 75 میں بلکہ احمد شاہ مسعود اور یہ جو تھا اپنا حکمت یار, یہ لوگ جب پاکستان آتے تھے ٹریننگ کرنے کے لیے تو بہت سارے لوگ افغانستان میں یہ ایلیگیشن لگاتے تھے کہ یہ لوگ ان کو مذہبی تحفظ میں پاکستان بنایا. اچھا یہ ایلیگیشن غلط ہے, اور یہ ایلیگیشن اس لیے غلط ہے کہ احمد شاہ مسعود اور حکمت یار آلریڈی مذہبی انتہا پسندانہ رجحانات رکھتے تھے. ان کی ہسٹری ہے اور ان کی یہ سب باتیں ریکارڈڈ ہیں کہ یہ لوگ اپنے اپنے کالجز میں یونیورسٹیز میں جو لڑکیاں اسکرٹ پہن کے آتی تھیں اور برقعے پہن کے نہیں آتی تھیں, یہ ان کے چہروں پہ تیزاب دیا کرتے تھے جب یہ اسٹوڈنٹ لیڈر تھے. ٹھیک ہے, تو دیور فاشسٹ فرام دیئر بگننگ, وہ شروع سے یہ فاشسٹ ان کے مزاج تھے اور فاشسٹ اور انتہا پسندانہ ان کے نظریات تھے. تو اس لیے ان میں پوٹینشیل موجود تھا ان لوگوں میں بہت زیادہ. آگے سے ٹریننگ انہوں نے کی اور جنگ میں اور قتل و غارت میں اسی مائنڈ سیٹ کے لوگ کام آتے ہیں. ظاہر ہے کوئی آپ کو کوئی ریفائن مائنڈ اور بہت کوئی جسے کہتے ہیں اجلا شخص تو قتل و غارت میں کام نہیں آئے گا آپ کے, وہ اسی قسم کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. تو انہوں نے پھر حکومت کی کابل میں اور امریکنز پھر وہاں پہ آ گئے. انہوں نے وہاں پہ اڈے بنا لیے. بگرام ایئر بیس ایک بہت بڑا ایئر بیس تھا, ان لوگوں کو ایسے لگتا تھا جیسے نیا شہر بسا لیا. امریکنز پھر وہاں پہ انہوں نے اپنے جیسے آپریشن کیا, طالبان کے موسٹ وانٹڈ لوگوں کو انہوں نے مارا, القاعدہ کے لوگوں کو پکڑا. پھر پاکستان میں آپریشن ہوئے, پاکستان کی جو ایئر بیسز تھی وہ استعمال ہوئی, جنرل مشرف نے وہ امریکنز کو دے دی. اس کی بڑی ڈیٹیلز ہیں کیونکہ ان دنوں میں بھی وہاں نوکری پہ تھا تو ہمیں یعنی کچھ عرصہ مجھے بھی بلوچستان میں رہنے کا موقع ملا, اور وہاں پہ ایک انسپیکٹر تھے, مجھے اچھی طرح یاد ہے, ہمارے ادارے سے ان کا تعلق تھا. تو اس کی ڈیوٹی لگی کہ وہ کس طرح اس نے ایئر بیسز سے ویڈیوز بنائی. اس زمانے میں امریکن جو تھے انہوں نے سینکڑوں لوگوں کو وہاں سے پکڑا, اور ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو مشرف گورنمنٹ نے امریکنز کے حوالے کیا, اور ان میں سے بہت سے لوگ تھے جن کو یہ پھر گوانتانامو بے لے گئے, امریکہ لے گئے. تو اس قسم کی ایکٹیویٹی جب پاکستان سے ہونا شروع ہوئی, پاکستان کی بھی مجبوری تھی, یہ امریکہ کو انکار نہیں کر سکتے تھے, پاکستان کے اپنے اس میں مفادات تھے, لیکن ان مفادات کی چکر میں پاکستان اپنی بھی بہت ساری حد سے تجاوز کر گیا, اور اس کے جو آفٹر افیکٹس ہوئے وہ پاکستان کو بہت ہی سنگین اس کے نتائج بھگتنا پڑے. پاکستان میں دیکھیں انتہا پسندی شروع ہو گئی, مشرف پہ قاتلانہ حملے ہوئے. 14 دسمبر 2002 کو جو حملہ ہوا تھا اس جگہ پہ جو پنڈی کا پل تھا, بڑا خطرناک حملہ تھا. میں بھی اسی علاقے میں زمانے میں, پھر مجھے یاد ہے کہ جب بے نظیر کا قتل ہوا, پھر اس کے علاوہ جو آپ کے تربیلا میں اٹیک ہوئے, لال مسجد کا واقعہ ہوا, آپ کی بہت ساری کینٹونمنٹس پہ حملے ہوئے, بازاروں میں حملے ہوئے, آپ کے ایک سپاہی سے لے کے فوجی جرنیل تک پہ حملے ہوئے, بندے مارے گئے. یہ بڑی ایک جسے کہتے ہیں نا بڑی بلڈ اینڈ آئرن سٹوری بنی ساری 10-20 سالوں میں, اور پاکستان نے اس کا بہت خمیازہ بھگتا. اور ایسے واقعات بھی سر عام ویڈیوز پہ دیکھنے میں آئے جہاں پر یہ پولیس کے اوپر حملے کرتے تھے, ان کے سر کاٹ کے تو ان سے فٹ بال کھیلنے تک کی ویڈیوز جو سامنے آئی. وہ سوات میں ہوا واقعہ, سوات میں ایف سی جو تھے ان کے جوانوں کے سر کاٹے گئے, ان سے فٹ بال کھیلا گیا. جی بالکل. علی بھائی آگے چلتے ہیں,
تھوڑا بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ حامد کرزئی جو تھا, مجھے یاد ہے کہ اس کو جب فعال ہو گیا طالبان کا, اور جب اس بات پہ بات چیت شروع ہوئی کہ حکومت کیسے بنے گی اور کیا مطلب کون بندہ صدر ہوگا, تو اس بندے کو پاکستان سے بھیجا گیا تھا. اور اس کے بارے میں جو بات پھیلائی گئی یا مطلب ایجنسیوں کی جو رائے تھی یا جو بات عام لوگوں تک پہنچی وہ یہ کہ ہمارا بندہ یعنی پاکستان کا بندہ. لیکن یہ وہاں جا کے مطلب پھر جو ہوا یہ حامد کرزئی سے ذرا بتائیں کہ یہ کیسے منظر عام پہ آیا اور اس کی کیا پالیسیز تھی. کرزئی کا تعلق جو تھا یہ افغانستان کے جو فیملی ہے پوپلزئی قبیلے, اس کے والد جو تھے پوپلزئی قبیلے کے سربراہ تھے اور انفلوئنشل فیملی تھی ان کی. اور حامد کرزئی ایک بہت ویل ایجوکیٹڈ اور بہت ایک ہوشیار اور بڑا انٹیلیجنٹ بندہ ہے. اور یہ بات درست ہے کہ یہ ان کے تعلق جو تھے وہ سی آئی اے سے بھی تھا اور پاکستان کی آئی ایس آئی سے بھی تھا. یہ جو پاکستان میں ایس ایس جی کے بڑے مشہور کرنل تھے نا, کرنل امام کے نام سے, کرنل سلطان تارڑ جو تھے, یہ جب کوئٹہ میں ہوتے تھے ضیاء کے زمانے میں, تو ان کا وہاں آفس تھا. تو یہ سپلائی آتی تھی امریکہ سے, کراچی سے ہوتی ہوئی براستہ کوئٹہ کندھار یہ ساری افغانستان جاتی تھی. لاکھوں ٹن جناب وہاں سے انہوں نے ویپن بھیجا اور پوری اس میں کئی ڈویژنز انوالو تھی, کئی سیکشن تھے اس کے. تو یہ جو کرزئی صاحب جو تھے یہ ان کے اسسٹنٹ تھے کرنل امام کے, ٹھیک ہے. تو اسسٹنٹ یہ اس طرح تھے کہ یہ ایک تو ان کے وہ یعنی لینگویج کے یعنی انٹرپریٹر بھی تھے اور بہت سارے کام کرتے تھے, اور افغانستان میں بہت ساری جو اندرون خانہ خدمات تھیں کرزئی صاحب کے ذریعے یہ لوگ سر انجام دیا کرتے تھے. لیکن پھر کرنل صاحب کو یہ گورنمنٹ کی طرف سے آئی ایس آئی کی ہائی کمانڈ کی طرف سے ہدایات آئی تھیں کہ آپ نے حامد کرزئی کے ساتھ اب دوبارہ لنک نہیں رکھنا کیونکہ یہ اب لنکڈ اپ ہو گیا سی اے کے ساتھ. تو کرنل صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پھر اسے تعلق بظاہر نہیں رکھا, لیکن میرا آف دی ریکارڈ آفس سے باہر اسے تعلق رہا کیونکہ میرے وہ کام کا آدمی تھا. تو وہ پرو انڈین بھی تھا, انڈین میں پڑھا, انڈیا میں اس کی ایجوکیشن ہوئی. تو یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ ایک پشتون ہے اور ان کو بہت زیادہ اثر رسوخ بھی ہے اس فیملی کو, اور ہمارے بھی ان سے لنک رہے ہیں تو میں بھی یہ ہمارے لیے بھی سوٹیبل ثابت ہو. لیکن آپ کو پتہ ہے جیسے ہی کرزئی صاحب کابل کے حاکم بنتے ہیں تو کرزئی صاحب نے پاکستان کے خلاف بھی زبان کھولنے سے قطن نہ صرف زبان کھولنے سے گریز نہیں کیا بلکہ ہر طرح کے اقدامات کیے اور پاکستان کے لیے ٹینشن پیدا کی. ایسے ہی اچھا علی بھائی, یہ جو اتنا عرصہ حکومت رہی, پہلے کرزئی صاحب رہے, پھر اشرف غنی صاحب رہے, ادھر سے عبداللہ کا بہت دل تھا کہ وہ صدر بن جائیں, مطلب یہ پاور کی جو ان میں آپس میں چپلش چلتی رہی. اور پھر آن دا ٹاپ آف دیٹ سنا کہ کرزئی صاحب کے بھائی جو تھے وہ خود ڈرگ ڈیلر تھے بہت بڑے. تو مطلب یہ اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں کہ وہ پاور سٹرکچر کیا تھا اور پھر اشرف غنی کا کہاں سے آیا اور عبداللہ کا کیا رول تھا. ان میں پاور سٹرگل تو ویسی تھی جیسے ارلی 90s میں ہوئی تھی. تب بھی عبداللہ کا, احمد شاہ مسعود کا, حکمت یار کا, ربانی کا, ان کے آپس میں ایک چپکلش تو رہتی تھی, ایک دوسرے سے یہ لوگ خائف ہی رہتے تھے. بیسیکلی وار لارڈز میں اور ان لوگوں میں کوئی فرق تو زیادہ نہیں تھا. وہاں پہ سبھی لوگ ایک تو پاور سنیچرز ہیں, اوپر سے ان کے جو بزنس ہیں وہ بھی ڈرگ سے ریلیٹڈ, زیادہ تر لوگوں کے بزنس یا اسمگلنگ سے ریلیٹڈ بزنس ہیں. افغانستان تو اب امریکنز کے زمانے میں تھوڑی بہت ترقی ہوئی وہاں جا کے, اور تھوڑا بہت وہاں پہ کوآپریٹو بزنس آنے شروع ہوئے. ادروائز اس سے پہلے تو وہ کبھی بھی اس کے حالات اچھے نہیں تھے. تو ان میں پاور جو تھا ان کا آپس میں رہے ہیں مسئلے مسائل, بہت سارے ایشوز رہے ہیں.
الیکشنز میں بھی ظاہر ہے وہ وہاں کے الیکشن بھی اس طرح کلیئر نہیں ہوتے جیسے کم از کم پاکستان میں ہو جاتے ہیں، تو وہ تھوڑا بہت تو رزلٹ تو آپ اس پہ بلیو کر ہی لیتے ہیں کہ یار سب کچھ ٹھیک ہے. افغانستان کی جیسے ٹریل ہے، جیسے وہاں کا سسٹم ہے، وہاں کے الیکشن بھی ہمیشہ ڈاؤٹ فل ہی ہوتے تھے. اور اوپر سے دیکھیں وہاں پہ سب سے بڑا رول تھا امریکہ کا، امریکن سر پہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ سارے جو تھے یہ ڈمیز تھی، نیچے جتنی کام کر رہی تھی. اصل کام امریکہ کا تھا، امریکہ ان کو پیسے دیتا تھا، امریکنز ان کی فوج کو ٹریننگ دے رہے تھے، امریکنز ہی کی یہ لوگ زبان بولتے تھے، ان کی اپنی تو کوئی پالیسی تھی نہیں. اور جو جتنا امریکنز کے نزدیک لائل تھا، جو جتنا اچھا پرفارمر تھا، بیسیکلی امریکنز نے اسی کو آگے رکھا اور اسی سے کام لیا. تو ان لوگوں کے دور میں دیکھیں پاکستان کو بھی بہت سختی دیکھنی پڑی. سلالہ کا واقعہ آپ کو یاد ہے، وہ ہو گیا، پاکستان کے فوجی مارے گئے، تب پاکستان میں زرداری صاحب کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے بھی ریئیکشن میں پھر ان کی سپلائی بند کر دی. اصل میں امریکن جو تھے ان کو یہ بتایا جاتا تھا ان کی حکومت کی وجہ سے کہ جتنی بھی طالبان کی لیڈرشپ ہے ان سب کو پاکستان میں پروٹیکشن ہے، کیونکہ ان کو ان کی لیڈرشپ کے بہت سارے لوگ تو نہیں ملے، بڑے لوگ تو نہیں ملے، نہ حقانی صاحب ملے، نہ ملا عمر ملے، نہ ہی ان کو عبدالسلام ضعیف میں مل گیا تھا، وکیل اللہ متوکل نہیں ملا، ان میں سے ایک بندہ ملا تھا، مجھے ایگزیکٹلی ابھی یاد نہیں. تو بہت سارے لوگ تو نہیں ملے انہیں ان میں سے. اور ان کو یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ سارے لوگ پاکستان میں اور سیف ہیون میں ہیں، اور جو جنگجو افغانستان میں ہے پاکستان ان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور پاکستان ان کو لاجسٹک اور ویپن دیتا ہے، لاجسٹک دیتا ہے. حالانکہ اس میں کوئی اتنی صداقت نہیں ہے، تھوڑی بہت صداقت ہے، بہت زیادہ نہیں ہے. طالبان کو بہت زیادہ سپورٹ ملتی تھی ایران کی طرف سے بھی اور رشیا کی طرف سے، کیونکہ اب ایران بھی امریکہ کا دشمن، رشیا بھی امریکہ کا دشمن، چائنا سے بھی ان کی ریویلری، ادھر سے پاکستان بھی نہیں ٹرسٹ کرتا امریکہ پہ، امریکہ پاکستان پہ ٹرسٹ نہیں کرتا. تو جب امریکہ ان تمام ممالک کے سینٹر میں پھنسا ہوا ہے آ کے، تو اس کو کس نے وہاں پہ ایزی ٹائم دینا تھا؟ سب نے ٹف ٹائم دینا تھا، اور سب نے اس کو اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق ٹف ٹائم دیا، اور اس کے جو اینیمیز تھے ان کے تو وہ اب سامنے آ رہی ہیں سب باتیں اس طرح. ٹھیک ہو گیا. یہ ان کو تسلیم کرنے میں جو ہے وہ چائنا نے میرے خیال کچھ نرم گوشے کا اشارہ بھی دیا تھا کسی زمانے میں، شاید پہلے کی بات ہے، اب کا پتہ نہیں. اب دیکھیں، اب ایشو یہ ہے کہ امریکنز نے جب اسامہ کو ڈھونڈ لیا ایبٹ آباد کمپاؤنڈ سے، اسامہ کو انہوں نے مار دیا، ان کا گول جو تھے اچیو ہو گئے. امریکنز کا خیال تھا کہ وہ یہاں پہ اپنی ایک کنٹرولڈ اڈا جو ہے نا قائم رکھیں گے، کیونکہ جس طرح وہ بگرام ایئر بیس بنی تھی نا، کبھی آپ وہاں جا کے دیکھیں جس طرح کی بلڈنگ تھی، جس طرح وہ شہر بسایا گیا تھا، آپ بھی کہیں گے یار یہ جانے کے لیے نہیں بنایا ہے انہوں نے، اٹس ناٹ ٹیمپریری، اٹس اے پرماننٹ بیس. اتنی بڑی وہ بیس تھی. لیکن ان کو جتنا وہاں پہ چیلنج ملا ہے نا، جس طرح آگے سے ان کو ریٹیلیشن ملی ہے، اور امریکنز کا آپ لوگ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں، احمد صاحب وہاں اپنا ڈاکٹر صاحب ہی رہتے ہیں وہاں پہ، کہ امریکنز جو ہیں یہ لوگ یا فوج کوئی بھی، وہ تب تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک وہ مرنے کے لیے تیار نہ ہو. یہ دنیا کی فوج کا، اس کے ایک سکسیس کا پہلا پرنسپل ہے کہ فرسٹ آف آل وہ اپنی لیڈرشپ سے کتنی لائل ہے، دوسرا وہ مرنے کے لیے کیا تیار ہے کہ نہیں تیار، پھر یہ کہ وہ کتنے کمیٹڈ ہیں اپنی کاز کے ساتھ، جس کاز کے لیے وہ لڑ رہے ہیں. جو امریکن فوجی ہے جو وہاں آیا ہوا تھا، اس کو اوباما سے، اس کو بش سے، یا اس کو ٹرمپ سے، ان کی پالیسی سے تو ان کو کوئی غرض نہیں تھی. وہ تو نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ان کو تو اپنی بیویاں یاد آتی ہیں، گرل فرینڈ یاد آتی ہیں. جو لڑکیاں وہاں آتی تھیں، گرلز یا لیڈیز جو آتی تھیں، وہ پریگننٹ ہو کے تو فوری طور پہ اپلیکیشن دے دیتی تھیں کہ ہم نے واپس جانا ہے، ہمارا تو یہاں کام کوئی نہیں. اور جو لوگ مر جاتے تھے وہ واپس جاتے تھے جب ان کے جنازے، تو ادھر جو کوحرام مچتا تھا، جو پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن ہوتی تھی، وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے. تو امریکنز وہاں پہ بڑی ہیوی کاسٹ
پہ رہ رہے تھے اور وہ ہیوی کاسٹ جو تھی وہ پولیٹیکلی بھی تھی اور مانیٹری بھی تھی. تو اس لیے انہوں نے بھی ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم یہاں سے نکلتے ہیں, ہمارے لیے یہ کوئی اتنا سوٹیبل پلیٹ فارم نہیں ہے. تو ٹرمپ نے اپنی زندگی میں کہہ رہا ہوں اپنے ٹینیور میں اس نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں. میں چونکہ ہم اس موضوع پہ بات کریں, میں ایک پہلو کی طرف نا پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں امریکہ میں بھی نا افغانستان وار کے حوالے سے ایک جس طرح رسا کشی جاری تھی بٹوین پولیٹیکل پاورز اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو 2008 میں اوباما کا الیکشن ہوا ہے پہلا, اور اس الیکشن میں اوباما کا وعدہ تھا کہ ہم افغانستان سے نکلیں گے. جی اوباما نے بھی کہا تھا. مطلب 2008 میں جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ تھی اس کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ مطلب نہ یہاں سے نکلنا ہے, مطلب یہ جو مطلب یہاں پہ نہیں رہنا. 2000 اور آج 2021 مطلب 13 سال بعد نکلے ہیں. تو جو دوسری طرف دوسری اسٹیبلشمنٹ تھی ملٹری, اس کے لیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا امریکہ میں لفظ یوز نہیں ہوتا. آئزن ہاور نے ایک اصطلاح دی تھی, وہ تھی انڈسٹریل ملٹری کمپلیکس, کہ اس کے جو تو میں اس پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہتا تھا کہ کس طرح ایون سپر پاورز کے اندر بھی ایک پاور کے مختلف سرکلز ہوتے ہیں اور پھر ان کے درمیان ایک رسا کشی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک پالیسی سامنے آتی ہے. تو علی بھائی آگے چلتے ہیں. تو یہ جو اب امریکہ یہاں سے نکلا ہے اور اتنی جلدی یہ طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے, تو یہ مطلب اس بارے میں کچھ آپ بتائیں, اس بارے میں بات کریں. طالبان کو جب یہ 97 میں آئے ہیں, 96-97 میں آئے ہیں, ان کو لیجیٹیمیسی تو حاصل ہو گئی تھی پورے افغانستان میں. لوگ ان سے خوش تھے, اور لوگ اس لیے خوش تھے کہ لوگ وار لارڈ سے تنگ تھے, اس لیے وہ ان سے خوش تھے. یعنی لیسر ایول از مچ بیٹر دین مور ایول نا, وہ والا صاحب تھا, وہ ان سے خوش تھے. اب طالبان کو لوگ سمجھتے تھے گارنٹی یا ان کو ضمانت سمجھتے تھے کہ اگر طالبان دوبارہ آئیں گے تو یہاں پہ لوٹ مار نہیں ہوگی, یہاں پہ قتل و غارت نہیں ہوگی. امریکنز کے زمانے میں ظاہر ہے وہی مافیاز بڑے بڑے سامنے آ گئے, یہی وار لارڈز دوبارہ پاور میں آ گئے جو طالبان کے اگینسٹ تھے. انہوں نے پھر وہی, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا, کوئی اسمگلنگ میں انوالو ہے. جس طرح یہ اشرف غنی نکلا ہے وہاں سے کابل سے, ویڈیوز بھی وائرل ہوئی اور رشینز نے بھی رپورٹ کیا کہ یہ بندہ ملینز آف ڈالر لے کے نکلا ہے وہاں سے. ٹھیک ہے, یعنی یہ باتیں جو تھیں, پھر افغانستان میں عوام نے اس کا بہت برا منایا کہ ہمیں یہ مشکل وقت میں اکیلا چھوڑ کے چلا گیا. اس کی فوج تک نے اس کو اون نہیں کیا, سب نے ہتھیار ڈال دیے. لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے تھے جو دوسری حکومتیں تھیں, لوگ سمجھتے تھے یہ آرٹیفیشل حکومتیں ہیں. اور افغانیوں کی جو ایک ہے نا سائیک, وہ یہ کہ وہ اجنبیوں سے بہت خائف رہتے ہیں, اجنبیوں پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. یس, یہ بیسیکلی ٹرائبل مینٹیلٹی ہوتی ہے کہ کسی کو ٹرسٹ نہیں. تو یہ اجنبی اور طالبان کو یہ اون کرتے تھے کہ یہ پشتون ہیں, اکثریت میں ہیں, پھر یہ مذہبی لوگ ہیں. مذہبی ایلیمنٹ تو اسٹرانگ ہو گیا نا افغانستان کی رشین وار کے بعد, وہاں پہ مذہبی ایلیمنٹ تو ڈومینیٹ کر گیا. اسلام کو اور مذہب کو وہ اپنے لیے اب ازلی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں. تو یہ سارے پروسیس میں اب یہ تو نہیں تھا کہ طالبان خاموش بیٹھتے ہوئے تھے, ان کی نیگوسیشنز چل رہی تھیں بہت سارے صوبوں میں, انکلوڈنگ کندھار کا علاقہ, خوست کا علاقہ, اوپر سے پختیا کا علاقہ, پھر ادھر آپ کا جو علاقہ ہے پختیا کا تھا, پھر ادھر جو کچھ اور علاقے میں ذہن سے نکل گئے. اینی وے, ان علاقوں میں ان کا بہت انفلوئنس تھا, اور یہ لوگوں سے ان کی میل جول بھی تھا, وار لارڈ سے بھی میل جول تھا. دوسری طرف امریکن سے جب ان کی فیبرری 19 سے بات چیت ہو رہی تھی, اس کا بھی بڑا انفلوئنس تھا.
لوگوں کو پتا تھا کہ امریکن اب ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. دیکھیں جب آپ کسی سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, دس از فرسٹ سائن کہ آپ نے اس کو ریکگنائز کر لی ہے. میں اگر آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں آپ کو کوئی حیثیت دے کے بات کر رہا ہوں نا, آپ کی اتھارٹی کو کسی سطح پہ تسلیم کر کے میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا. تو وہ جو پیپر ہوتا تھا وہ اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا انہوں نے کہ ہم ان کو ریکگنائز نہیں کرتے, لیکن ان سے ہم دعوت کیا امارات اسلامی سے ہم بات کر رہے ہیں. لیکن پبلک کو یہی میسج گیا کہ انہوں نے امریکن نے ان کو تسلیم کر لی ہے. اور جو اگلی پاور تھی وہ سب کو نظر آ رہی تھی, وہ طالبان کی پاور ہے. اب جتنے فوجی بھرتی ہوئے تھے ان کے بارے میں امریکنز کو جنرل کیانی نے اپنے زمانے میں پوری بریفنگ دی تھی کہ آپ جتنے مرضی ملینز آف ڈالر لگا لیں افغانستان میں, آپ آرمی نہیں بنا سکتے. ان کی آرمی صرف یونیفارم سے اور اسلحے سے نہیں بن جاتی, اس کے پیچھے پوری اسپرٹ چاہیے, پوری ایک آپ کو عصبیت چاہیے, ایک آپ کو یونٹی کے لیے, ڈسپلن کے لیے, فیتھ کے لیے, ریزننگ کاز چاہیے. جی آرمی انہوں نے کیا بنائی تھی؟ مطلب وہ بھانمتی کا کنبہ تھا, ہر جو وارلارڈ تھا اس نے اپنے حصے کے کوٹے کے بندے ڈالے ہوئے تھے. تو اس آرمی کی کوئی سینٹرل کمانڈ اس آدمی کی کوئی سینٹرل کمانڈ تو تھی نہیں. اس کے ہر جو مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ یونٹ یا ریجمنٹ جو تھی اس کی لائلٹی اپنی کمانڈ سے نہیں تھی, اپنے اس وارلارڈ سے تھی جس نے انہیں وہاں بھرتی کروایا تھا. بس یہی بات بالکل ٹھیک پہنچے ہیں. وہ بالکل ایسے کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, بالکل ایسے ہی تھا. تو وہ کوئی آدھا تیتر آدھا بٹیر, تو وہ انہوں نے اس طرح فوج بنائی اور اس فوج کی آڑ میں بڑے پیسے انہوں نے لیے, وارلارڈز نے پیسے لیے. طالبان اب اندر کے لوگ تھے وہ ساری کمزوریاں سمجھتے تھے. اور میں تو برملا یہ بھی اقرار کرنے کے لیے تیار ہوں, کہنے کے لیے تیار ہوں کہ پاکستان کی بھی انوالومنٹ اس میں تھی, اور یہ پاکستان کا بحیثیت ریاست رائٹ تھا کہ وہ, کیونکہ دیکھیں انڈیا بہت انوالو ہو گیا افغانستان میں. ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر یہ بھی تھا, انڈینز نے وہاں پہ $1 بلین خرچ کیے, ان کو پارلیمنٹ بنا کے دی, ان کو انہوں نے بلڈنگز بنا کے دی, انفراسٹرکچر بنا کے دیا, ان کو کہا کہ آپ کو ہم درائے کابل پہ ڈیم شیم بنا کے دیں گے, سڑکیں بنا کے دیں. پھر انہوں نے چاہ بہار تک کی جو روڈ تھی افغانستان کی اس کا بھی انہوں نے اندیا دیا. پھر ان کے وہاں پہ 12 کے قریب جو تھے کونسلیٹ بنوائی انہوں نے انڈینز نے. ان میں سے زیادہ تر جو کونسلیٹ تھیں وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی تھیں. پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا ایک ایلیمنٹ پیدا ہوتا ہے TTP کا ایلیمنٹ, تحریک طالبان پاکستان. جن لوگوں نے بے نظیر کو بھی جن کے لوگوں نے قتل کیا, پھر انہوں نے پاکستان میں دھماکے کیے اور بہت ہی زیادہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی جو کوشش کی وہ TTP نے کی. اور TTP کے تانے بانے جو تھے وہ جو نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف ان کی تھی NDS سروسز, ان کے ساتھ ملتے تھے افغانستان کی, اور رو کے ساتھ ملتے تھے. اور یہ لوگ درے پردہ خود کو طالبان کی ایک سیٹلائٹ کہتے تھے یا طفیلیہ کہتے تھے. اور اس کا امیر المومنین کا, یہ طالبان کا جو امیر المومنین تھا ملا عمر, اس کا یہ لیٹر ہیڈ استعمال اس طرح کرتے تھے کہ اوپر ایک سائڈ پہ امیر المومنین ملا عمر تحریک طالبان افغانستان کا نام لکھا ہوتا تھا, امیر شریعت اور امیر مومنین, اور نیچے ان کا نام لکھا ہوتا تھا TTP کا. تو تاثر یہ تھا کہ یہ TTP کے ہی, یہ TTP جو ہے طالبان کی ہی ایک آگے سے ذیلی شاخ ہے. لیکن وہ 2-3 واقعات ایسے ہوئے جیسے جب کرنل امام کو انہوں نے پکڑا ہے, دھوکے سے بلایا وہاں پہ قبائلی علاقے میں, پھر اس کو پکڑا اس نے حکیم مسعود نے, تو ملا عمر نے اس کے پاس 2 وفد بھیجے آفیشلی, 2 وفد. چونکہ ملا عمر جو ڈائریکٹ اس کا شاگرد تھا, کرنل امام کا ان کا شاگرد تھا, باقی جتنے بڑے بڑے مجاہدین جتنے تھے سارے کرنل امام کے شاگرد تھے. یہ تو 75 سے ان کو ٹرین کر رہے تھے اور ایک ڈیڈیکیٹڈ قسم کے فوجی آفیسر تھے. تو ملا عمر نے 2 وفد بھیجے حکیم مسعود کے پاس کہ یہ ہمارا استاد ہے, تم اس کو نہ قتل کرو یا اس کو تم چھوڑ دو. لیکن اس نے اس کی بات نہیں مانی. یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کتنا ہی ان کے انڈر انفلوئنس تھے. لیکن ان میں سے بہت سارے ایلیمنٹ ایسے بھی تھا جو ان کے انڈر انفلوئنس بھی تھا. اینی وے, تو یہ بھی ایک ایلیمنٹ پاکستان میں پیدا ہو گیا. یہ فنڈڈ بائی را اینڈ فنڈڈ بائی جو اینٹی پاکستان فورسز. تو یہ بھی پاکستان کو ایک بہت بڑا چیلنج تھا
تو اس کو بھی انہوں نے دیکھنا تھا, پاکستان نے بھی دیکھنا تھا, اور طالبان بھی چونکہ پرو پاکستان تھے انہوں نے بھی اس چیز کو چیلنج سمجھ کے قبول کیا. جی ادھر میرا خیال ہے کہ ٹائم کچھ زیادہ نہیں رہ گیا, ہم بس مختلف پہلو اجاگر کرتے جائیں. تو ایک پہلو میرے ذہن میں آیا, میں بات کرنا چاہتا ہوں. پوری جو 80 کی دہائی ہے جس کے اندر اخوان جن کو مجاہدین کہا جاتا ہے وہ رشیا کے خلاف لڑے, اس میں انہوں نے افغانستان کا پورا انفراسٹرکچر برباد کیا, سڑکیں, ہاسپٹل, مطلب افغانستان کو کھنڈر بنانے میں اخوان مجاہدین کا ہاتھ ہے. انہوں نے باقاعدہ افغانستان کو کھنڈر بنا دیا. مطلب وہ اس وجہ سے تھا کہ جی رشینز کو کوئی لاجسٹک سپورٹ نہ ملے. رشین کی کیا تھی, وہ 15,000 20-25,000 بندہ تھا, اٹھ کے واپس چلا گیا, وقت سارا افغانستان کو پڑ گیا. تو افغانستان کا جو پورا ایک ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اس کا ایک پہلو یہ کہ 80 کی دہائی میں پورا افغانستان کھنڈر بن گیا, اس کا انفراسٹرکچر برباد ہو گیا. اور اس کے بعد جب سے امریکن یہ آ رہے ہیں, افغانستان کے درمیان جو ترقی ہوئی ہے میرے خیال ہے اس کی تاریخ کی جو سب سے بڑی ترقی ہے وہ صرف یہ جب امریکنز یہاں آئے ہیں, بس انہوں نے سڑکیں بنائی. یہ ترقی بھی جو ہے نا تھوڑی بہت جو ہوئی ہے یہ کابل کی حد تک ہے, جتنی بھی ہوئی ہے ایک ہی اور جب یہ جنیوا ایکارڈ ہوا ہے, امریکنز نے فوری طور پہ افغانستان کو چھوڑ دیا. ضیاء کو جیسے قتل کروا دیا, ضیاء بھی مر گیا, ادھر بے نظیر آ گئی, تو پاکستان پہ پابندیاں لگنی شروع ہو گئی. کبھی پریسلر امینڈمنٹ آ گئی, کبھی کچھ ہو گیا. وہ سر آگے بس ختم, میں چاہتا ہوں کہ گفتگو ہم ختم کر لیں. میرا بھی یہی دیکھ رہا تھا, ٹائم جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ گفتگو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پہلو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جس طرح علی بھائی نے باتوں میں ذکر کیا کہ افغانستان میں بزنس آیا, کارپوریٹ بزنس آیا اور کچھ انفراسٹرکچر بنا, تو اسی امریکن آکوپیشن کے بارے میں بالکل صحیح ہے. لیکن جیسے علی بھائی نے کہا ہے کہ یہ صرف ترقی جو ہے وہ کابل کی حد تک, یا جہاں پر انڈیا امریکن آرم فورسز یا جہاں پر ان کا انفلوئنس تھا وہاں تک ہی محدود رہی ہے. افغانستان کے دوسرے حصوں کو انہوں نے چھیڑا بھی نہیں. لیکن بہرحال جو بھی تھا ان کے اپنے مفاد کے لیے. تو ناظرین یہاں پر ہمارا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. دیکھتے رہیے وار ٹی وی, اور آپ دونوں کا جی بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ. شکریہ.